अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा की आयत नंबर 28 से करेंगे। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व ख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह चाहता है कि अपनी रहनुमाई से तुम्हारे गुनाहों के बोझ को हल्का कर दे। बेशक इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला ने एक बड़ी अहम चीज़ को मुख्तसर अंदाज में हमारे फ़हम को सामने रखते हुए आसान अंदाज में पेश किया है। कुरान के अल्फाज इस बात की ख़ास वजाहत करते हैं कि इंसान जब चीज़ों को ज़ाहिरी आँखों से देखता है, उसकी हकीकत को कुछ और दिखता है, लेकिन हकीकत में गहराई में जब जाने की कोशिश करता है, तो समझ में आता है कि वाक़तन वो चीज़ क्या है, वो चीज़ कैसे है। कुरान मजीद की इस्तिलाहात में एक इस्तिलाह आती है अद्दीनु युस्रुन, यानी जो कानून है वो आसान है। दीन का मतलब कानून, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन। युस्र का मतलब है आसान। दूसरा एक तसव्वुर है, अल्फाज की तब्दीली है, मफ़हूम यकसा हैं। इन्ना मअल उसरि युस्रा, जो उस्र है, तकलीफ़ें हैं, तंगी है, सख्तियाँ बज़ाहिर दिखने वाली हैं, उनके साथ में आसानियाँ भी मौजूद हैं। कई मरतबा इंसान बज़ाहिर ये समझता है चीज़ों को, अहकाम को लेके, अल्लाह के क़वानीन को लेके, कि हो सकता है ये हमारे लिए बज़ाहिर मुश्किल मालूम होते हैं। लेकिन अल्लाह के बनाए हुए हर निज़ाम का हर जुज़ इंसान के लिए आसान है, क्योंकि वही इंसान का खालिक है। उसको बात मालूम है कि इंसान नफ्सियाती तौर पर कितना कमज़ोर है, कितना मज़बूत है, जिस्मानी तौर पे कितना मज़बूत है और कितना कमज़ोर है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बखूबी अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना समझते हैं कि हम कई मर्तबा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन जब करने पे आते हैं, वो काम हमारे लिए आसान हो जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। लिहाज़ा जो अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह के क़वानीन हैं, वो तमाम सिर्फ़ इसलिए हैं कि इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। अगर गलतियाँ हैं तो वो उन गलतियों का मदावा हो, और अच्छाइयाँ उसके लिए आसान हो जाएँ, और सही रास्ते पे चलना उसके लिए आसान हो जाए। ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जो हमारा खालिक है, जिसके अहकाम हैं, उसी ने हमारी तख्लीक की है, वही हमारा क्रिएटर है, और वो बखूबी जानता है कि उसने हमारे अंदर क्या सलाहियतें रखी हैं। उसने कोई भी हुक्म ऐसा हमें नहीं दिया है जो हमारी सलाहियतों से परे हो, जिसको हम कर नहीं सकते हों। लिहाज़ा हमें इस फ़लसफ़े को बखूबी समझ लेने के बाद में भी कोशिश करनी चाहिए, अगर ये समझ में आ जाए कि हम आसानी से अहकाम पे अमल कर सकते हैं। बस ये है कि वक़्ती तौर पे कुछ नफ्सियाती, जज़्बाती रुकावटें होती हैं, जिन पे अगर काबू पा लें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। देखिए, इस आयत की जो शुरुआत है युरीदुल्लाह से, तो वो हम देखें तो पिछले सेशन में जो दो आयतें हमने डिस्कस करी थी, यानी आयत 26 और 27, वहां पे भी युरीदुल्लाह की बात थी, यानी अल्लाह चाहता है। 26 में क्या चाहता था कि वो ये चाहता है कि तुम्हें अपने अहकामात खोल कर बयान कर दे, वाज़े कर दे, और जो पिछले लोगों के तरीके थे वो भी तुम्हारे सामने आ जाए। 27 में क्या गया कि अल्लाह चाहता है कि तुम पे मेहरबानी करे, यानी तुम्हें जो हिदायत दी है तुम उस पर चलो तो हर तरह से उसकी रहमत होगी। और जो लोग ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं वो तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं, और जाहिर है वो तुम्हारे लिए रास्ता खतरनाक है। यानी वो ये चाहता है कि अहकामात बयान कर दे खोल के, पीछे लोगों की रविश खोल के बयान कर दे। वो ये चाहता है कि हम उसके अहकामात पे चलें ताकि हमारे लिए अच्छे नताइज हों। ये उसकी तरफ से मेहरबानी है, क्योंकि उसने हमें ये सलीका दिया, और जैसा पिछले सेशन में मैंने अर्ज़ किया था कि उसने तौबा का नज़्म हमें दिया, जो एक नेमत है, जो हमारी गलतियों की इस्लाह कर देती है और हमारे नफ्स की इस्लाह भी कर देती है, और समाज में भी जो बुराइयां हैं जो हमारी वजह से हुई वो ठीक हो जाती है। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह चाहता है कि तुमको हल्का कर दे। अब इन तीन आयतों से पीछे अगर हम देखें तो पूरा जिक्र जो था वो निकाह के ताल्लुक से था, और निकाह जो है जिसमें दो जिनसें साथ आती हैं, यानी मर्द और औरत साथ रहते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, उसमें बड़ा पहलू जो है वो जज्बाती तस्कीन का है। और वो तस्कीन जो है, हालांकि अपैरेंटली ऐसा लगता है कि सिर्फ जिनसी तस्कीन है, लेकिन जज्बाती तस्कीन में
جنسیت کے علاوہ بہت سے جذبات شامل ہیں. ایک ساتھی کا وجود جس کے ساتھ اگر آپ کے رشتے اخلاص کے ہیں، محبت کے ہیں، تو کیفیت دوسری ہے. ہاں اگر جہیز اور مال کے رشتے ہیں تو وہ کیفیت دوسری ہوگی، اور اس میں کیونکہ جب یہ مال اور چیزیں بڑھیں گی تو یہ اخلاص اور محبت اور ایک دوسرے پہ جو واری جانے والی بات ہے، قربان جانے والی، وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا پہلو رفاقت کا ہوتا ہے. یو ہیو اے کمپینین، کیونکہ اس کمپینین شپ کا ایک حصہ ہے سیکس اور جنسیت، مکمل نہیں ہے. تو رفاقت کا احساس کہ ایک اپنا ساتھی ہے جس سے دکھ درد کو ہم شیئر کرتے ہیں، ہر چیز کو شیئر کرتے ہیں، یعنی ایک جذباتی آسودگی. اب انہی جذبات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اوپر جو ہماری سوچ، ہمارے جذبات اور خواہشات ہیں، سب سے بڑا بوجھ یہ ہوتا ہے جو ذہن پہ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے انسان بہت کچھ پریشان رہتا ہے. تو ان پچھلی آیتوں میں، کیونکہ اگر ہم صرف اس آیتوں کے تعلق سے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملات کو اتنا آسان اور صاف کر دیا ہے. کیسے کیا جائے، کس سے کیا جائے، مہر کا معاملہ کیا ہو، اور اس میں کیا توازن ہو. تو یہ ایک آسپیکٹ ہے ہمارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں بیان کھول دے، اپنے احکامات کھول دے اور ہمارے لیے آسانی اور مہربانی کرتا ہے وہ. یعنی اگر ہم اللہ کی ہدایت پہ چلتے ہیں تو ہمارے بوجھ ہلکے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ہدایت جو ہمیں کیا سکھاتی ہے. مثال طور پہ ایک چیز میں عرض کروں کہ ایک بچہ ہے اور اس نے ابھی 12th کا ایگزام پاس کیا ہے، اور اس کے بہت ایمبیشنس ہیں، خواہشات ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں، مان لیجئے جیسے مجھے سول سروسز کا ایگزام دینا ہے یا مجھے نیٹ کا ایگزام دینا ہے. تو اب اللہ کی ہدایت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ آپ انصاف کیجئے. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یو ڈو جسٹس ود دی ایفرٹس وچ یو انڈر ٹیک. آپ انصاف کیجئے اس محنت کے تئیں جو آپ کرتے ہیں اس کی تیاری کے لیے، اور ٹو بیسٹ آف یور کیپیسٹی. کیونکہ آپ اگر کسی کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں تو کیا آپ واقعی تیاری کر رہے ہیں یا کچھ تیاری کر رہے ہیں، کچھ وقت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں اور گھر والوں کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہکانے کے لیے پوز یہ کرتے ہیں کہ میں تو 24 گھنٹے پڑھ رہا ہوں، 18 گھنٹے پڑھ رہا ہوں. یہ عام بات ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور جتنی آپ ایفرٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو نتیجہ ملے گا. لیکن اگر آپ سنسیئر ایفرٹ کر رہے ہیں اور واقعی بہت محنت سے لگے ہوئے ہیں، تو دوسری چیز جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. ہم کسی بھی چیز کے لیے یہ نہ مانگیں کہ ہمارے لیے یہ کر دے. مثال طور پہ یہ بچہ اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور کسی ایک پرٹیکولر کالج میں انٹرسٹڈ ہے، جیسے بہت سے بچوں کا خواب ہوتا ہے کہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے MBBS کروں، دہلی کی میں بات کر رہا ہوں، مولانا آزاد میڈیکل کالج سے کروں یا دہلی یونیورسٹی میڈیکل کالج سے کروں. تو اس میں آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے اور میرے ایمس میں داخلہ کرا دے. اس سے بہتر دعا یہ ہے کہ یا اللہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میرے لیے جہاں بہتر ہو وہاں میرا داخلہ کرا دے. کیونکہ ڈیسیزن لینا اس کا کام ہے، کیونکہ وہ صحیح علم رکھتا ہے. ہم علم مکمل نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے میں جس میڈیکل کالج میں داخلہ لے رہا ہوں وہاں جا کے میرے اوپر کچھ بپتائیں دوسری پڑھیں. آج ہم اخباروں میں آئے دن خبریں پڑھ رہے ہیں کہ بچے سوسائڈ کر رہے ہیں. ابھی IIT میں سوسائڈ ایک ہوئی ہے دہلی میں. یہ نوبتیں کیوں آتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ خواہش کری کہ یہاں ہمارا داخلہ ہونا چاہیے، وہاں نہیں ہوا تو ہمیں ڈپریشن یا ٹینشن آئی. لیکن اگر آپ اللہ کے نظام کو، دین کو سمجھتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر اللہ نے مجھے یہاں نہیں دیا داخلہ تو میرے حق میں یا میرے لیے شاید اس سے بہتر کوئی چیز ہے، پرووائڈڈ آپ ایفرٹس پوری کریں. کیونکہ صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا کام محنت کرنا ہے اور اس کا پھل دینا اس کا کام ہے، جو میرے حق میں اچھا ہو وہ پھل مجھے ملے گا. اور اگر میں اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے حساب سے گزار رہا ہوں تو مکافات عمل کا جو اس کا قانون ہے، اس کے تحت مجھے برا نتیجہ نہیں مل سکتا. دیکھیے اگر اللہ کے احکامات کے تحت میں زندگی گزارتا ہوں، میرے اعمال ٹھیک ہیں،
تو میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا. یہ مکافات عمل ہمیں سمجھاتا ہے، کیونکہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جو برائی ہم تک پہنچتی ہے یا جو تکلیف آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اعمال میں گڑبڑ جو ہوتی ہے تب گڑبڑ ہوتی ہے. تو میں اگر قرآن سے واقف ہوں اور میں اس بات پہ نظر رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزاروں، تو پھر مجھے یہ بھی ماننا چاہیے کہ میری ایفرٹس کا نتیجہ اس کے پاس ہے، جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ دے گا. جو انسان اس طرح کی سوچ بنا لیتا ہے وہ پھر اسٹریس میں نہیں آتا، ٹینشن میں نہیں آتا، اسے فرسٹریشنز نہیں ہوتے، اسے ڈپریشن نہیں ہوتا. اور یہی چیزیں آخر میں جا کے کلمینیٹ کرتی ہیں، انجام پہ پہنچتی ہیں خودکشی کی. تو خودکشی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دم ہو جاتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے اگر خودکشی کری تو اس کا مطلب ہے وہ ایک کافی عرصے سے اس پروسیس سے گزر رہا تھا، جہاں اس کا فرسٹریشن بلڈ اپ ہو رہا تھا، اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی تھی. اب وہاں اگر اس کو اس اسٹیج میں کوئی یہ بتا دیتا کہ خواہشات کو کس طرح ہمیں ڈیزائن کرنا چاہیے اور ان خواہشات کے تحت ایفرٹس کر کے نتیجے کس طرح اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے، اور اگر ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو اللہ ہمیں بہتر نتیجہ دے گا، کبھی خراب نہیں دے گا. تو یہ ایک فلسفہ ہے پورا قرآن کا، جس کو جو سمجھ لے گا اس کی زندگی میں یہ بوجھ نہیں آئیں گے. کیونکہ یہ بوجھ والا پہلو بہت ہے کہ اللہ جب ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں ہلکا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس نے کنجی دے دی ہے، اس نے چابی دے دی ہے، اس نے ہمیں کتاب ہدایت دے دی ہے کہ اس میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس طرح آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی ہلکی رہے گی. اب دیکھیے قرآن کا جو ایک واضح حکم ہے جو ایمان کے ساتھ چلتا ہے اور اکثر ذکر ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کبھی غم نہیں ہوگا. اور وہ کبھی، میری آیت ذہن سے نکل رہی، طارق صاحب کیا آپ یاد دلا سکتے ہیں؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ کا شکر ہے، یعنی انہیں کبھی خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان پہ خوف اور غمزدگی کی کیفیت پوری زندگی میں نہ گزرے؟ ناممکن ہے. پھر کیا ہے؟ یہ ایک نفسیات ہے، ایک مینٹل اسٹیٹ ہے جو ایسے لوگوں کو مل جاتی ہے جو اللہ پہ پوری طرح ایمان رکھ کے اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. قرآن ان کے اندر اتر جاتا ہے، ان کی زندگی قرآن کے احکامات کے حساب سے گزارتی ہے. ایسے لوگوں کے ہاں ان کی میں نے سرچ کیا کہ نفسیات ایسی ہو جاتی ہے، ان کی سائیکی ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوتا اور کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کی حقیقت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں. خوف کیا ہے؟ آج خوف ایسی نفسیاتی بیماری ہے کہ میں یہاں دہلی میں اپنے شہر میں دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں یعنی کتنے آٹوز اور کس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے اور ایک موبائل نمبر ہوتا ہے، ہم سے رابطہ کیجیے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں ہمیں کہ سماج میں خوف کتنے بڑھ رہے ہیں. ہر ایک کو ڈر ہے کہ وہ کچھ کھو دے گا، جو چیز ہے وہ کھو جائے گی، میری عزت، میری پوزیشن، میرا رتبہ کھو جائے گا، میرا پیسہ کھو جائے گا، میری اولاد کھو جائے گی. سوال یہ ہے یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں اور شاید ہم ان کو پراپر ہینڈل نہیں کر رہے. ان سب چیزوں کے لیے کتاب ہے جس کو ہم نے ایک تبرک کی یا ثواب بخشانے کی کتاب بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کو دیکھیے، سمجھیے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی کو آسان کرتی ہیں، کیونکہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ وہ تو یہ چاہتا ہے، یرید اللہ کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلکا کر دے. اس سے جڑی ہوئی دوسری آیت بالکل کنیکٹڈ اور بڑی اہم ہے کہ وہ خلق الانسان ضعیفا. اب یہ جو ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا، تو اس میں تھوڑا سا اس پہ بات کریں اگر لفظ پہ، تو تاج کے مطابق الضعف اور ضعف دونوں کمزوری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. صاحب محیط کا کہنا یہ ہے کہ ضعف رائے کی کمزوری ہے اور ضعف جسم کی کمزوری ہے. اب جہاں رائے کی یعنی دماغ کی کمزوری ہے، سوچ کی کمزوری ہے، تو وہاں ضعیف الاعتقادی، بد اعتقادی اور جذباتی کمزوریاں سب آ جاتی ہیں. یعنی جب سوچ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا، تو بد اعتقادی بھی آتی ہیں، ضعیف الاعتقادی بھی آتی ہے اور جذباتی کمزوری بھی آتی ہیں. یہ چیز کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس کی بندگی میں آ جاتا ہے، تو اس کے تمام اعتقادات
اور تمام چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. یعنی یہ سب دوسرے طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے ہر انسان اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے وہ مسلم ہوتا ہے. جب اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کا مسلم ہونے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. یہ چیز تھوڑی سی اٹپٹی لگ سکتی ہے کیونکہ ہماری عام تصور یہ ہے کہ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب انسان واحد ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے نفس دیا ہے، چوائس دی ہے. جیسے پچھلے سیشن میں ذکر تھا، چوائس کیا ہے کہ تم اللہ کے احکامات پہ چلو یا اپنے نفس پہ، اپنے خواہشات پہ چلو. اللہ کو اپنا خدا بنا لو یا اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لو. جیسے خود قرآن یہ کہتا ہے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں بقرہ میں اس بات کو، کہ جو لوگ یعنی اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ان کے تعلق سے بات آئی ہے. تو اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں اپنی چوائس سے. میں یہ طے کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے، اور اس احکامات پہ چلنے کے لیے میں ان احکامات کو پہلے پڑھوں گا، سمجھوں گا اور اپنے عمل میں لاؤں گا. اب جہاں سے میں نے یہ شروع کیا وہاں سے میرا مسلم ہونے کا عمل شروع ہو گیا، کیونکہ مسلم سین لام میم کا جو مادہ ہے وہ بتاتا ہی یہی ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو اپنی پوری ہستی اللہ کی اطاعت میں دے دے. تو میں جب مسلم ہو جاتا ہوں، مسلم ہونے کا عمل شروع کر دیتا ہوں اور اللہ کے رنگ میں آنے لگتا ہوں، تو وہاں پہ ان چیزوں کا مجھے احساس ہو جاتا ہے اور یہ کیفیتیں میری قابو میں آ جاتی ہیں. اسی بات کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. یعنی وہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور ان پہ یہ بوجھ نہیں ہوتے. نہ چیز کے کھونے کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی غمزدگیوں کے بوجھ ہوتے ہیں. یہ وہ بوجھ ہیں جو بیسیکلی which are related to our emotions، جذبات سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری سوچ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے عقائد سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کے اوپر، اس کے احکامات کے اوپر اگر ایبسولوٹ فیتھ ہے ہمیں، جس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ میں اگر ٹھیک کر رہا ہوں اللہ کے احکامات کے حساب سے، میرے اعمال درست ہیں، تو میرے اوپر کوئی بری چیز نہیں آئے گی. یہ بھروسہ ہونا چاہیے. جہاں میرے ایمان میں کھوٹ ہو، مجھے پتہ لگ جائے کہ میں نے یہاں پہ ایمان میں کھوٹا ہوں، عمل میں کھوٹ ہوں، کہ میں نے یہ غلطی کر لی، تو میں اس غلطی کو ریئلائز کرتے ہی اللہ سے توبہ کروں اور اس کی اصلاح کروں اور لکھ لوں اپنی کتاب میں کہ پھر یہ کام مجھے دوبارہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ایک چیز تھی جو میں نے کر لی. اس طرح یعنی جسے کہیے نا کہ کھڑے سکے کی طرح جو اپنی زندگی گزارے گا، اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا وہ ان چیزوں سے، اور اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا. یہ جس کی کیفیت کو یہ کہا، کیونکہ یہ دو بڑے بوجھ ہیں جن کا ذکر اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیا ہے کہ ان پہ خوف اور غم نہیں ہوتا. تو اس سے نجات ملتی ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جانے سے. تو یہاں پہ جو یہ بات کہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہلکا کر دے، اور یہاں انسان کو جو ضعیف بنانے والی بات ہے یہ اس کے جذبات کی، یعنی یہ اس کی فکر کی، جذبات کی کمزوری کی بات ہے. کہ وہ کیوں، اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کو منع کیا ہے، کسی کو برا کہنے کو منع کیا ہے، ریئیکٹ کرنے کو منع کیا گیا، برائی کے جواب برائی سے مت دو. لیکن میرے ساتھ کوئی برا بولتا ہے، برا کہتا ہے، کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے، اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، مجھے اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے، تو میں ایک دم غصے میں آ جاتا ہوں. اب اس کیفیت کے وقت اگر جیسے مجھے غصہ آیا اور میرے دل نے یہ بات آئی کہ اللہ نے مجھے منع کیا، میں اپنے غصے کو دبا لیتا ہوں، زبان سے برا نہیں نکالتا، وہی برا عمل نہیں کرتا. تو یہاں میں نے مضبوطی دکھائی ہے. یہ میری ایموشنل اسٹرینگتھ ہے جو کہاں سے ملی، کیونکہ مجھے یہ پیغام قرآن نے دیا کہ اللہ نے ان چیزوں کو منع کیا ہے. تو یہ چیز جو میری کمزوری تھی وہ میری اسٹرینگتھ بن گئی کہ میں اگر جذبات میں بہہ جاتا، یعنی غصہ ہے تو غصے میں بہہ جاتا، کوئی لالچ ہے تو اس میں بہہ جاتا، کوئی کرپشن کی، بے ایمانی کی بات ہے میں اس میں بہہ جاتا غلط طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے، کوئی معاملہ ہوس کا ہے میں ادھر چلا جاتا. اور یہ ہماری ڈیسائیڈڈ ویکنیسز ہے، ہماری اکثریت نہیں کنٹرول کر پاتی اس کو.
تو اسی کو کمزوری کہا گیا ہے، کیونکہ جسمانی اعتبار سے انسان کمزور نہیں ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسٹرکچر کے حساب سے ایک بہترین تقویم پہ انسان بنایا گیا ہے، تو پھر کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری وہ ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ٹیمپٹیشنز، لالچ، یعنی جذباتی اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے اب کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، تم نے یہ کام کیا تھا تو لگتا ہے اس سے کچھ خرابی آ رہی ہے، اب تم یہ کام مت کرو، مجھے کنوینسنگ لگا کہ واقعی میں نے یہ کام کیا تھا تو اس سے یہ ہوا تھا، اب میں یہ کام نہ کروں تو میرے سے شاید نہ ہو، اب یہ بد اعتقادی ہے، کیونکہ مجھے اگر مکافات عمل پہ یقین ہے تو میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا اللہ کے احکامات کے خلاف تو مجھے کوئی خرابی نہیں آئے گی، میرا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کب ہے کہ جب مجھے اللہ اور اس کے نظام پہ، اس کے قوانین پہ پورا فیتھ ہو، عقیدہ ہو اور اعتقاد ہو۔ میں ہل گیا کہ نہیں واقعی اس دن میں نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے تو یہ ہو گیا تھا، اب مجھے نیلا رنگ نہیں پہننا چاہیے، مجھے نیلا رنگ سوٹ نہیں کرتا، یہ میرے لیے آسپیشیس نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم سنتے چاروں طرف کہ یہ رنگ میرے لیے آسپیشیس ہے۔ دیکھیے کلرز کی اپنی کیمسٹری اور اس کی سائنٹیفک ریزنس ہو سکتی ہیں، کیونکہ کلرز ہوئی، اسمیلز ہوئی، دے ڈو افیکٹ اس، ہماری سائیکی پہ، ہماری نفسیات پہ، ہمارے موڈز پہ یہ بہت ساری چیز اثر ڈالتی ہے، لیکن یہ بھی ان کے عمل کا نتیجہ ہے، یعنی ان کے اثرات کا نتیجہ ہے، اس کو ہم اس طرح نہیں جوڑ سکتے۔ تو یہ جو بد اعتقادی ہے، یہ ضعیف الاعتقادی جس کو ہم کہتے ہیں کہ عقیدے کے کمزور ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے۔ تو یہ آیت اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ، یہ بڑی دیکھیے وہی ہے اللہ کی محبت بندوں سے کہ وہ کس طرح اپنے یعنی بیان کر رہا ہے، ایک طرح سے میں کہوں، ہمت کر رہا ہوں جب لفظ کہنے کا، خواہش کہ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے کیونکہ وہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور ان پچھلی دو آیتوں کا کلمینیشن یہاں پہ ہوا کہ اس نے ہمیں احکام بھی کھولے تو کیوں کھولے، برائیوں کے بارے میں بتا دے کیوں بتایا، تاکہ ہمیں ہلکا رکھے۔ اور اسلام نظام بھی وہ ہے کہ جو ہمارے بوجھ ہلکے کرتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب قلی ہیں اور ہمارے اوپر کئی کلو کے وزن پڑے ہوئے جو ہلکے کر دیے اسلام نے آگے کہ نہیں بھی اپنے یہ گٹھر اتار کے یہاں رکھ دو۔ یہ ذہن کے بوجھ ہے، یہ اس بات کا بوجھ ہے کہ میرے گھر کے فنکشن کتنے زبردست ہونے چاہیے، کتنی ڈشیں ہوں اور اس کے لیے میں ارینجمنٹ کیسے کروں، میری بچی کی شادی ایسی ہو کہ دنیا یاد رکھے، میرے یہاں شادی ہو تو پورے گاؤں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ وہ بوجھ ہے جو ہم نے اوپر خود لاد رکھے۔ ان بوجھوں سے اللہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اگر آپ اس کی کتاب ہدایت کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو بہت عمدہ آیت ہے یہ، اور اگر ہم اس کو گرہ میں باندھ لیں تو ہم خود اپنے بہت سے بوجھ کم کر لیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ میرے خیال میں طارق صاحب اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے، جی مناسب۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔